अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपका खैर मकदम करता है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, रियासत मदीना में तसव्वुफ़ और रूहानियत का निज़ाम और मौजूदा पाकिस्तान में तसव्वुफ़ की हालत ज़ार। जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो कुरानिक एंगल से अगर हम इसको देखें तो सूरा आले इमरान जो चैप्टर 3 है द होली कुरान का तीसरा सूरा है, उसकी वर्स नंबर 164 जो हमें ऑब्जेक्टिव्स बताती है रूहानियत के, तज़किये नफ्स के, बातिन की सफाई के, वो बड़े वाज़ेह हैं। यानी तसव्वुफ़ की बुनियाद, सलूक की बुनियाद वो सफ़ाई क़ल्ब व बातिन है और वो कुरान से साबित है। कुरान मजीद में फ़रमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अब ये जो आय मुबारका है आपके सलूक को, स्पिरिचुअलिटी को, मिस्टिसिज्म को एक्सप्लोर करती है कुरानिक पर्सपेक्टिव में। तो ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए कि तसव्वुफ़ कहाँ से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अज़ीम किया है, क्या कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। उसका रसूल मबूस फरमाने के ऑब्जेक्टिव्स अब आगे गिनवाए जा रहे हैं। यत्लु अलैहिम आयातिही, ताकि वो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतें तिलावत करके सुनाए। व युज़क्कीहिम, और उनके ज़ाहिर व बातिन का तज़किया करे, सफाई करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब यानी कुरान मजीद और हिकमत यानी विज़डम की तालीम दे। दो चीज़ें। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटहुड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिसालत के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबसे पहले है तिलावत आयत, कुरान मजीद की आयत को पढ़ के उनको सुनाना और समझाना, उसको इंटरप्रेट करना, और लॉ मेकिंग जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं और एक्सप्लेनेटरी अथॉरिटीज़ लितुबय्यिना लिन्नास, कुरान मजीद की तफसीर व तशरीह करके बताना उन अहकाम की नौइयत और उनकी एप्लीकेशन, ये पहला फरीज़ा। वो युज़क्कीहिम, उनके ज़ाहिर व बातिन को संवारना, एक कुरान की रोशनी में जो अल्लाह का नूर है, कलाम है, ठीक है, और एक अपनी सीरत तैयबा और हदीस की रोशनी में वर्बल सेइंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की सूरत में उनका तज़किये नफ्स करना। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उन्हें किताब की तालीम देना यानी किताब सिखाना, कुरान मजीद के बातिन के मारिफ सिखाना, कुरान मजीद की जो मुख्तलिफ़ एक्सप्लोरेशंस हैं उनके बारे में बताना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियों में से था। वल हिकमा, और हिकमत, विज़डम। विज़डम नॉलेज से एक अलग चीज़ है जिसमें विजन, फ्यूचरिज्म आता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इनोवेशन, क्रिएशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। अब इसको अगर हम सम अप करें तो दिल की पाकीज़गी जो है इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से मिलती है। ईमान और अमले साले ये दो चीज़ें हैं सॉरी, ये पाकीज़गी के असबाब हैं। तो प्योरीफिकेशन कैसे मिलती है? ईमान से, बिलीफ से, और अमले साले से, गुड डीड से। लेकिन जो नफ्स की, दिल की पाकीज़गी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़ुर्बत, अदब और आपकी इताअत और सीरत पर अमल करने से मिलती है। महज अक़ल से कुछ लोग कहते हैं रैशनल हो के कुरान को समझ सकते हैं, नहीं, ये गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए मबूस फरमाया गया कि आप कुरान की तालीम दें, सिखाएँ, बताएँ। ये कुरान मजीद ने आपके ऑब्जेक्टिव्स गिनवाए। तो उन लोगों की नफ़ी होती है जो तफसीर बिल कुरान बिल राय की बात करते हैं कि सिर्फ़ अपनी राय से। अर्राय अल महमूद अलग चीज़ है, लेकिन अर्राय अल मज़मूम या कभी राय वो जायज़ नहीं है। फिर कुरान को महज अपनी अक़ल से नहीं बल्कि हुजूर की तालीम से समझा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे समझाया, ठीक है। इसी यही वजह है कि हुजूर को उम्मी का लक़ब दिया गया। सबसे पहले नबूवत और रिसालत आपको अता हुई, जैसे माँ को कहते हैं उम्मी। का मतलब है किसी चीज़ की असल और जड़, माँ बेटे की असल होती है। इसी तरह उम्मुल क़ुरा मक्का को कहा गया पहला शहर यानी इब्तिदा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा गया है कि जो किसी के शागिर्द नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर कलाम उतारा। फिर तसव्वुफ़ को लें तो इसका मादा जो है वो सौफ़ है, स्वाद वाउफ़ है। ये माना इसका है ऊन, लुग़त में ऊन का लिबास पहनने को कहते हैं। जैसे अरबी में तक़म्मसा, कमीज़ पहनना। सूफिया के नज़दीक अपने अंदर का तज़किया और तस्फिया करना, यानी अपने नफ्स को, नफसानी कुदरतों और रज़ाइल अखलाक से पाक व साफ़ करना और फ़ज़ाइल अखलाक से मुदय्यन करना, ये तसव्वुफ़ है, ठीक है। सूफ़ी वो है जो ज़ाहिर से ज़्यादा अपने अंदर के तज़किया और तस्फिया की तरफ तवज्जो देता है। ये सूफ़ी की डेफिनेशन है।
اور اس کی ہمیں بیس پر حدیث جبریل میں ملتی ہے، اگر حدیث و سنت میں آئیں، حدیث احسان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یو آر واچنگ Almighty Allah. If you are unable to watch Almighty Allah, then you are under the observation of Allah. یہ ہے خود احتسابی کا نام، یعنی بندے کے دل میں اسی احسان کی کیفیت کو پیدا کرنا. صوفیاء کی زبان میں اسے تصوف یا سلوک کہتے ہیں. تو حدیث جبریل سے بھی یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. تو تصوف دل میں یقین اور اخلاص پیدا کرتا ہے. یہ مذہب کی روح ہے، ٹھیک ہے. جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت اخلاص کے بغیر بے قدر و قیمت ہوتی ہے. عبادت لوجہ اللہ ہو، جنت کی طلب میں نہ ہو، اس کے قرب، جنت والے کے قرب میں ہو. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ایسے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا مطمع ہوتا ہے لوجہ اللہ، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. تو ثواب کے طالب نہ بنیں، جو ثواب عطا کرتا ہے اس کی قربت کے طالب بنیں. یہ مدارج ہیں تصوف کے، اعلیٰ مدارج. تصوف خدا کی محبت اور مخلوق خدا سے محبت پیدا کرتا ہے. اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، تزکیہ نفس، برداشت و رواداری اور خدمت خلق. ٹھیک ہے. شیخ شبلی کا ایک قول میں کوٹ کرتا ہوں، الصوفی آپ فرماتے ہیں لا یرا فی الدارین مع اللہ غیر اللہ. صوفی دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا. کسی شاعر نے آ کے کہا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. لوجہ اللہ یعنی فنا فی اللہ ہو جانا، ہر چیز اللہ رب العزت کے ما سوا کو بھول جانا. پھر قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایسے صالحین اور صوفیاء کے بارے میں جو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. چونکہ آپ سیڑھی ہیں، حضور کی ذات اللہ کی معرفت حق کی سیڑھی ہے. آپ کے بغیر اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے. پھر قرآن نے اس کو قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ قرآنک پرسپیکٹو اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اس پہ مختلف مسالک پہ. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے شریعت و طریقت ایک کتاب لکھی بڑی خوبصورت، اس میں انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا. امام حسن بصری نے براہ راست سیدنا علی سے بیعت کر کے ان کی صحبت اختیار کی، یعنی تصوف سلوک کو اپنایا. قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تواتر کے ساتھ یہ سند اپنی تک پہنچتی ہے. امام ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر الصادق سے کسب فیض کیا، جو آپ کا مشہور قول ہے لولا السنتان لہلک النعمان، کہ 2 سال امام جعفر کی قربت میں نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. امام مالک کا ایک مشہور قول ہے من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط تحقق. جس نے تفقہ یعنی علم حاصل کیا مگر تصوف کے طریقت سے علم سے محروم رہا تو وہ فاسق ٹھہرا، اور جس نے صرف تصوف یعنی روحانیت کا علم حاصل کیا اور دین کا علم، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ مراد کو پا گیا. یعنی جو شخص فقہ حاصل کرے تصوف نہ کرے وہ فاسق ہے، جو تصوف حاصل کرے فقہ حاصل نہ کرے وہ زندیق ہے، جو دونوں کو جمع کر لے وہ محقق بن گیا. پھر امام شافعی نے حضرت شیخ شیبان رائی کی صحبت اختیار کی. یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین بتا رہا ہوں جو بیعت تھے مختلف بزرگوں کے، مختلف صوفیاء کے. امام ابو داؤد طائی امام اعظم کے تلمیذ جو ہیں، شیخ ابن حبیب فارسی کے مرید تھے. امام اب جعفر الخلدی شیخ جنید بغدادی کے شاگرد تھے. امام ابن تیمیہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت متاثر تھے. ٹھیک ہے. امام جرجانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے خلیفہ تھے. امام جلال الدین سیوطی صوفی تھے. بدر الدین عینی، قدامہ واقدی عبد القادر جیلانی سے تھے. ابن عساکر، امام عبد الغفار فارسی کے بہت سارے، میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں، میرے پاس بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. موجودہ صورتحال ہمارے درباروں کی سجادہ نشینوں کی پاکستان میں جو ہے وہ تصوف نہیں ہے، الا ماشاءاللہ ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہیں، میں یہ بات واضح کر دوں. لیکن
میرے اعداد و شمار کے مطابق جو میں نے فائنڈنگز لگائی ہیں، جو آمدنی عوام، مریدین، مدارات پہ سے زیادہ نشینوں کو دیتے ہیں، اس میں ہر سال دربار پہ ایک یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے، صوفیزم کا انسٹیٹیوٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ رقم ویلفیئر پہ، ایجوکیشن پہ، مسٹسزم پہ، صوفیزم پہ خرچ نہیں ہوتی، اور بہت سارا پیسہ ان کے لاؤ لشکر پہ، گاڑیوں پہ، ان کے باہر کے ٹورز ہوتے ہیں، وہ جائیدادیں خریدتے ہیں، پلازے پلاٹس بناتے ہیں۔ تو جو صوفی کا کام تو ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، وہ اپنے باطن کی زیادہ اصلاح کرتا ہے۔ یہاں پہ حال یہ ہے کہ غریب مریدوں سے آپ پیسہ چھین چھین کے اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیز بناتے ہیں۔ میں ایسے ایسے مشائخ کو یہاں کوٹ کروں گا، مشائخ کہنا تو بہت فینومینل ہوگا۔ 598 مدارات ہیں جی، 64 درباروں کے گدی نشین ہیں، اور ان کی جو آمدن ہے یو کے اندر ٹریلین آف پاؤنڈز ان کے ہیں، اور ایجوت روڈ سے لے کے آن ورڈ برمنگم میں کسی کا کس جگہ پہ سینٹر ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے مریدین ان کو نذرانہ دیتے ہیں۔ ایک ٹکے کا کام نہیں ہے۔ پاکستان میں مسٹسزم کے نام پہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ کسی ایک مدار پہ یونیورسٹی بتا دے مجھے، گولڈا شریف پہ کہا تھا ختم نبوت کی یونیورسٹی بنے گی، آج تک نہیں بنی۔ وہاں کے تو آج کل سجادہ نشین لوگوں سے ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے۔ یہی حال بری امام کا ہے، اس کی آمدن کدھر جاتی ہے؟ کوئی مسٹسزم کا انسٹیٹیوٹ، صوفیزم کا کوئی یونیورسٹی وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تو لوگ یہاں پہ عرس، میلہ، ناچ گانا، حلیہ بگاڑ دیا تصوف کا۔ دس از نو وے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صوفیزم کلچر کیا تھا؟ وہاں پہ دین، قرآن، سنت، شریعت کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہاں پہ تربیت گاہیں تھیں، وہاں پہ لوگوں کی اصلاح نفس ہوتی تھی، اور وہاں پہ ان کا لنگر اور ویلفیئر کا نظام بھی چلتا تھا۔ خدا را آپ کے پاس سید علی حجویری کا مدار ہے، ایک انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی کھڑی کر دیں، اور ان جتنے پیر ہیں جو یہ دم کے ذریعے اور دیگر لوگوں کو خرافات کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، جن کو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے ناظرہ صحیح نہیں سیکھا، اسلام کی معرفت نہیں ہے، وہ لوگ خواتین ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا کے آ جاتے ہیں۔ اس کے خلاف ہمیں علم جہاد بلند کرنا ہوگا۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، انسٹیٹیوٹ سے کہوں گا، یہ خدارہ جہالت کی فیکٹریوں کے بجائے مدارات کو اپنے اصلیت کی طرف ریوائیو کریں۔ ہم نہیں کرتے، بند کریں۔ اگر سید علی حجویری ہیں تو ان کی تعلیمات پہ وہاں کشف المحجوب کتنے مریدین ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی، کیا پتہ ہوگا ان کو ان کی تعلیمات کا، تو اس کو ریفائن کریں۔ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ کے لیے، اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ریونیو مریدوں کی اصلاح احوال پہ ہو۔ اگر پیر گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو کم از کم مرید کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ان کی ویلفیئر پہ بھی کوئی کام ہو۔ تو یہ بہت ساری درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف صوفیزم قائم کیا جائے، اور ہر مدار کے ساتھ ایک یونیورسٹی قائم ہو، ایک ویلفیئر کا انسٹیٹیوٹ ہو، ہاسپٹل ہو، اسی آمدنی میں سے، اور پھر ان سب کو آڈٹ کریں۔ جتنے نعت خوان ہیں جو سیزن لگانے یو کے، برطانیہ چلے جاتے ہیں، حضور کا بڑا کرم ہے۔ کرم تو پھر سوشل میڈیا پہ ہے، 5 منٹ ادھر نعت پڑھ لینا، آپ وہاں جناب نذرانے لینے نعت پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ حضور سے عشق ہے، محبت ہے، یہ کھلواڑ ہے؟ یہ سب بند کرنا ہوگا، اور ہمیں اصلیت کی طرف لوٹنا ہوگا جو قرآن و سنت نے تصوف کا معیار بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کڑی سرجری کی، جہاں کرکٹ ٹیم میں محسن نقوی صاحب آپ کہتے ہیں سرجری کی ضرورت ہے، ذرا ادھر بھی سرجری کروائیں، ان سب کے آڈٹ کریں، ان سب کو چیک کریں کہ کہاں کہاں سے مال پانی انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ایک پیر جس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، جس کو الف بے نہیں آتی قرآن و سنت کی، 80 لاکھ کی گاڑی میں پھر رہا ہے، یہ سب کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ آئی تھنک کہ کسی کو تو ایک پانی کا پہلا قطرہ بننا تھا، بارش کا میں بن گیا ہوں، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن حق بات پہ ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اگر نعت خوان سید منظور الکونین جیسا ہو تو میرا سلام ہے، اگر نعت خوان حفیظ طائب جیسا ہو تو میرا سلام ہے، اگر نعت خوان محمد علی ظہوری قصوری جیسا ہو تو میرا سلام ہے، اگر پیر سید علی حجویری جیسا ہو، پیر مہر علی شاہ گولوی جیسا ہو تو پھر تو درست ہے۔ لیکن اگر آج کل کے جبہ کبہ و دستار میں لپٹے ہوئے سانپ اور نیولے روحانیت کے نام پہ لوگوں کو لوٹنے والے، پھر ان کو میرا کوئی ادب آداب نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یاد عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔